अगर आज इमरान खान मेरे ड्राइवर को भी टिकट देगा, वो मेरी ज़मानत ज़ब्त करा देगा। इमरान खान एक इस्तिआरा है, एक सिंबल है इस तब्दीली का, इसलिए इसको कोई रोक नहीं सकता। और हमें ज़बरदस्ती ठुड्डे मार के कहा जा रहा था कि आप आईपी में जाएं। ये एक्चुअली फ्यूचर है जो आप लोगों ने किया है। कि आपने क्या किया है कि आप इकट्ठे हो गए, आपने एडिटिंग का सेटअप लगा लिया है, आपने जो है यहाँ पे एक दे दी है। ये वो काम है एक्चुअली जो कि गवर्नमेंट को करके देना चाहिए था लोगों को, कि ये जो पार्क है सामने, इसके अंदर जो है वो आप चीज़ें मिल जाएं जहाँ पे आपको हाई स्पीड वाईफाई मिले और बच्चे जो हैं वो वहाँ पे एडिटिंग कर सकें, चीज़ें कर सकें। स्कूल्स में, लेबॉर्ट्रीज़ में, क्योंकि हमारे स्कूल्स 3 बजे बंद हो जाते हैं, उसके बाद उनकी बिल्डिंग्स बंद हैं। और इस तरह के काम है जिसमें क्योंकि आप देखिए अगला पाकिस्तान जो 2050 तक पाकिस्तान जो है वो यूथ का मुल्क है। क्योंकि अभी मैं पता कर रहा था कि 1.5 करोड़ नया वोटर ऐड हो रहा है पाकिस्तान में। इसका क्या मतलब है कि 1.5 करोड़ बच्चा 18 साल का होने लगा है अभी अगले 2 सालों में। तो अब इतना बड़ा जो एक यूथ बल्ज है, ये 2050 तक इसने जो है वो कंटिन्यू करना है। और जब इन बच्चों ने कंटिन्यू करना है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर रिलायंस जो है वो और बढ़ेगा, और एटलीस्ट 2050 तक। उसके बाद फिर कौन जीता है वो तेरी कौन जीता है जुल्फ के सर होने तक, वो फिर बाद की बात है। हमको पता नहीं होंगे नहीं होंगे क्या होगा, बट एनीवेज, तो ये इसके टेक्नोलॉजी के हालात हैं। दूसरा इसके साथ साथ देखिए, कमिंग टू लिटिल बिट ऑफ पॉलिटिक्स, ये जो अभी आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं ये कोई यूनिक नहीं है पाकिस्तान के साथ। हम लोगों में 2-3 बातें जो हैं वो कही जाती हैं। तो ये है कि जी एस्टैब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान में जो है वो रहा है। एस्टैब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान में की वजूहात थी जिसकी वजह से रहा। एक तो अगर आप 1946, 45, 46 से लेके 1949-50 तक की जो कॉरेस्पॉन्डेंस देखेंगे कि जो बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान हुई और जो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान हुई, और फिर जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और बरतानिया के दोनों वज़ीर आज़म चर्चिल और एटली के दरमियान हुई, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि पाकिस्तान का जो सारा मंजरनामा था उसमें जो सोवियत यूनियन का ख़तरा था वो एक बहुत पिवटल चीज़ अहमियत रखता था, बड़ी पिवटल था वो, उसकी बड़ी अहमियत थी। और अमेरिकन जो प्रेसिडेंट था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अमेरिका ने बरतानिया पे बहुत ज़ोर दिया था, और उसका मकसद ये था कि वो ये कह समझते थे कि हिंदुस्तान जो है उसको सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ एक फ्रंट स्टेट जो है वो होना चाहिए। अब जो नेहरू थे वो सोशलिस्ट थे, और सारी उनकी जो एक्चुअली तो वो कम्युनिस्ट थे, लेकिन बाद में थोड़ा दबाव में आके वो सोशलिस्ट हो गए, लेकिन थे वो कम्युनिस्ट। एंड ही ऑलवेज थॉट कि जो रशियन मॉडल है वो हिंदुस्तान के लिए बना है। और अगर आप शुरू में सारी हिंदुस्तान में नेहरू की पॉलिटिक्स भी देखें तो वो उनकी पॉलिटिक्स जो थी वो कम्युनिज्म के करीब थी। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई एशियन कंट्रीज़ की, जिसमें उन्होंने जो सारा ये कॉन्सेप्ट बनाया गैर जानबदार ममालिक का और फिर थर्ड वर्ल्ड का, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बनाई और कॉमनवेल्थ के मुकाबले के ऊपर एक उन्होंने कोशिश की नेहरू ने कि ये एक तंजीम बना सकें। 1952 में अयूब खान का दौरा होता है। ज़ाहिर है यहाँ पे जिन्ना साहब की डेथ हो गई, लियाकत अली खान की डेथ हो गई, उसके बाद अयूब खान का दौरा हुआ अमेरिका का। एंड बाय 1953 पाकिस्तान जो था वो एक फ्रंट लाइन स्टेट बन चुका था यूएसएसआर के खिलाफ। और उसके फ़ौरन बाद कोरियन वॉर शुरू हो गई। कोरियन वॉर ख़त्म हुई, फिर हमारे यहाँ वियतनाम वॉर शुरू हो गई। वियतनाम वॉर ख़त्म हुई तो हमारे जो है वो अफ़गान वॉर शुरू हो गई, फिर उसामा बिन लादेन का शुरू हो गया। सो हम एक सिक्योरिटी स्टेट के तौर के ऊपर हमने दुनिया की जो वेस्टर्न ब्लॉक है उसके एक समझिए अलाय के तौर के ऊपर हमने यहाँ पे अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो मुसलसल जारी रखें। इसका हमें फ़ायदा भी बहुत हुआ। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो हम बड़े मुआशी तौर के ऊपर बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं थे, लेकिन अगर आप 1990 तक के तमाम जो उठा के देखेंगे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान वाज वे अहेड ऑफ इंडिया। और उसकी वजह ये थी कि हमें डायरेक्ट मदद मिल रही थी, पैसा मिल रहा था वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ।
اور ویسٹرن کنٹریز کے پھر کی الائے تھے جو عرب ملک ہیں. سو ہمیں عرب ملکوں سے بھی پیسہ آ رہا تھا, ہمیں ویسٹ سے بھی پیسہ آ رہا تھا. ہمیں کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کہ ہم نے اپنی معیشت جو ہے اس کو خود بنانا ہے, اور ہمیں پیسے آ رہے تھے, ہم خرچ کر رہے تھے, اللہ اللہ خیر سے اللہ ہنسی خوشی ہماری زندگی گزر رہی تھی. اچانک جنگیں ختم ہو گئی اس خطے میں, اچانک سوویت یونین ہی بیٹھ گیا, اور اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا. کیونکہ پہلی دفعہ ہمارے جو 75-76 سال کی جو زندگی ہے اس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو معیشت خود کھڑی کرنی پڑے گی. اچھا, اب اس کے ساتھ ایک اور جو ہے وہ معاملہ آ گیا ہے, اور وہ آ گیا ہے جو یوتھ کی پاکستان کے اندر اچانک اتنی بڑی جو بلج ہوا, جو اتنا بڑا ایک انقلاب آ گیا ہے. ایگزیکٹلی یہی کام جو ہے یہ ہوا. دیکھیے, ہم لوگ جو الیکشن لڑتے ہیں, میرے جو دادا تھے انہوں نے 1926 میں پہلا الیکشن لڑا تھا. تو ہم 100 سال سے ہم الیکشن لڑ رہے ہیں, باقی لوگ جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں. تو ہمارے جیسے جیلم میں ہمارے شاہ صاحب بھی, اعزاز بھی جیلم سے ہی ہیں, آپ جیسے ظاہر اس علاقے کے لوگ ہیں. ہماری پالیٹکس بڑی سیدھی سیدھی تھی. ہم تو جی یہ راجے ہیں, وہ جٹ ہیں, انہوں نے اس کو ووٹ دینی ہے, انہوں نے اس کو ووٹ دینی ہے, وہ گئے یا کوئی نمبردار جو ہے اس نے فیصلہ کر دیا, فلانے نے فیصلہ کر دیا. لیکن ہوا کیا, ہوا یہ ہے کہ ہم کنشپ سے نکل کے ہم انڈیویجولزم میں چلے گئے. انڈیویجولزم میں کیوں چلے گئے؟ ایگزیکٹلی یہی ایپیسوڈ اس سے پہلے یورپ میں ہوئی. جب کہ انڈسٹریل ریولوشن آیا تو ہم اس انڈسٹریل ریولوشن کو جب آپ یورپ میں پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ بھی فیصلے ایسے ہی ہوتے تھے. ٹرائبز فیصلے کرتے تھے, اسکاٹش ٹرائبز بیٹھتے تھے, وہ بتاتے تھے کیا کرنا ہے. کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ وسائل کے اوپر قبیلہ بیٹھتا تھا, اور جو زمین تھی وہ قبیلے کی تھی, اور قبیلہ تقسیم کرتا تھا وہ پیسے. تو لہٰذا جس کے پاس پیسے تھے وہ فیصلہ کرتا تھا, سردار فیصلے کرتا تھا. لیکن جب انڈسٹریل ریولوشن آیا تو کیا ہوا کہ لوگوں کو ملازمتیں ملنا شروع ہو گئیں. لوگوں نے اپنی جو بندہ خود پیسے کما رہا تھا اس کی ڈپینڈنس ختم ہو گئی ٹرائب کے اوپر, برادری کے اوپر, خاندان کے اوپر. اس نے کہا میں تو فیصلہ خود کروں گا. لہٰذا وہاں یورپ میں آپ جو ہے وہاں پہ پہلے کنشپ سے ٹرائبلزم کی طرف گئے, اور اسی دور میں پھر جو روسو تھے, ہاک تھے, جو بڑے بڑے فلاسفر تھے, انہوں نے اپنی جو ہے یہ تھیوریز پیش کی کہ انسان جو ہے, فیمس لائن اس کی تھی کہ the human was born free but he is in chains everywhere. تو اس جو غلامی کے خلاف جو ایک آواز تھی جو فرانس میں ابھری, جو آسٹریا میں ابھری, جو یورپ میں ابھری, اور جس نے ہابس, لاک اور روسو جیسے جو لبرل فلاسفرز تھے ان سے وہ امریکہ میں پہنچی, اور پوری دنیا میں وہاں پہ بھی جو ہے وہ تبدیلی آ گئی. اب یہ جو سوشل چینج تھی یہ پہلے آئی اور پولیٹیکل چینج بعد میں آئی. پاکستان میں بھی سوشل چینج پہلے آ چکی ہے, اور اب ہم پروسیس میں ہیں پولیٹیکل چینج کے. لیکن یہ پولیٹیکل چینج نہیں رک سکتی. عمران خان ایک استعارہ ہے, ایک سمبل ہے اس تبدیلی کا, لیکن یہ چینج جو ہے یہ سوسائٹی میں نیچے آ چکی ہے, اس لیے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. جو بھی اس کو روکے گا, اب روکنے کے اوپر بھی آپ کو مثالیں ملتی ہیں. مثال کے طور کے اوپر فرانس میں جو بادشاہ تھا اس نے فیصلہ کیا کہ نہیں میں نے نہیں ہونے دیتے چینج, تو وہاں پہ ریولوشن آیا, وہاں پہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ مرے. یو کے کا, انگلینڈ کا جو بادشاہ تھا چارلز, وہ عقل مند تھا, اس نے کہا نہیں یہ نہیں لڑا جا سکتا. اس نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا, اور ایک کانسٹیٹیوشنل میکنزم جو ہے وہ یو کے میں, انگلینڈ میں جو ہے وہ آ گیا, اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ اتنا خون خرابہ نہیں ہوا جو کہ فرانس نے دیکھا اور اس نے دیکھا. پاکستان کے اندر اب ہم پہلے جو مرحلہ جو 8 فروری 2024 میں جس کا اظہار ہوا ہے, جو سب سے بڑی بات ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ ہم برادریوں سے نکل کے, خاندانوں سے نکل کے, کنشپ سے نکل کے ہم انڈیویجولزم میں آ گئے. پاکستان میں جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں, اب آپ سب لوگوں نے ان کو کور کیا, دیکھا ہے, آپ ان سے پوچھیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کسی نے کہ عورتوں سے علیحدہ ووٹ مانگنے پڑنے. کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ لڑکے گلیوں میں جو کرکٹ کھیل رہے ہیں یہ جا کے کہیں گے کہ ابو بس تسی ووٹ ادھر دینی ہے تو دے دو, تہاڈی مرضی ہے, ہم اپنی مرضی کریں گے. اور ایک گھر کے اندر جو باپ ہے وہ ووٹ علیحدہ دے رہا ہے, والدہ علیحدہ دے رہی ہے, بچے علیحدہ دے رہے ہیں. دس از اے ریولوشن ان اٹ سیلف. یہ مجھے احساس سب سے پہلے ہوا کہ جب ہماری پنجاب کی 19 نشستیں
جب ہماری ہوئی اور ہم خان صاحب کے ساتھ میں کیمپین پہ گیا تو ان ساری نشستوں میں جتنی جام پور اور دریا خان بھکر جیسے جو علاقے تھے وہاں پہ جو عورتیں باہر آئیں اور جو میں نے وہاں پہ منظر دیکھے تو میں واپس آ کے کئی ہمارے جو ظاہر ہے ہم لوگ ایک پولیٹیکل انالیسس کرتے ہیں، دوست بھی ہمارے سارے جو ہیں وہ اینکرز یا جو سارے تجزیہ والے ہیں وہ ہیں، تو میں واپس آیا تو ایسی بات ہو رہی تھی اور ہمارے دوست تھے کئی بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ 14 سیٹیں نون لیگ جیتے گی کیونکہ پوری اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے ہے کچھ. تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں میں تو جو کیمپین میں ساتھ ہوں میرا آئی ول بی ویری سرپرائزڈ کہ اگر ایک سیٹ بھی نون لیگ جیت گئی تو، اور یہ کلین سویپ ہوگا، اور وہ پھر کلین سویپ ہی ہوا. اور اسی لیے جب بعد میں یہ آئی پی پی بن رہی تھی اور ہمیں زبردستی ٹھڈے مار کے کہا جا رہا تھا کہ آپ آئی پی میں جائیں، تو میں نے جہانگیر ترین صاحب کو، علیم خان صاحب کو، ان کو میں نے کہا کہ دیکھیں آپ ایسے ہی ہمیں جو ہے وہ کٹ رہے ہیں، ہمیں کوئی جو ہے فائدہ نہیں. ہمارے حلقوں میں سچویشن نیچے سے چینج ہو گئی ہے. اگر آج عمران خان میرے ڈرائیور کو بھی ٹکٹ دے گا وہ میری ضمانت ضبط کرا دے گا، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اب اس وقت اور موڈ میں سوچ رہے ہیں. ہو سکتا ہے آگے چل کے چینج آ جائے یا کوئی ناکامی ہو یا کچھ چینجز، ہمیں نہیں پتا کیا ہوگا، بٹ اس وقت سچویشن یہی ہے. اور آئی پریڈکٹڈ دس ریزلٹ لانگ بیفور دس الیکشن. اور میں نے جیل میں بھی جو تھا میں آتا تھا، میں ہمیشہ میں نے یہ کہا کہ یہ تو کوئی الیکشن جو ہے اس کو نہیں روک سکتا. اور جب الیکشن رزلٹس آئے ہیں، اب الیکشن رزلٹس بدلے گئے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان کی سوسائٹی کے اندر ایک آئی وڈ سے جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا سمرنگ ہو رہی ہے. جب چائے کو آپ چولہے پہ رکھتے ہیں نا اور ہلکی آنچ پہ اس کو رکھیں گے تو پانی پورا ابلنے سے پہلے ہلکا ہلکا جو ہے وہ ابلنا شروع ہوتا ہے. اس وقت پاکستان کی سوسائٹی اس سٹیج کے اوپر ہے، اور اس کا بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اگر ہم نے یہ کیتلی نہ اٹھائی تو پاکستان میں جو حالات ہیں وہ خراب ہو جائیں گے، کیونکہ ایک سوسائٹی بالکل ادھر سوچ رہی ہے اور ہمارے جو کرتا دھرتا ہے وہ بالکل ادھر سوچ رہے ہیں. یہ جو وائلنس ہے یا جو کوئرزیو ہے، کوئرژن ہے یا جو بھی ہے، اس کی ایک ٹائم لمٹ بھی ہے. اور اس کا ایک اور دوسرا دیکھیے پاکستان کے اندر جو بھی ہے نا آپ کوئی انگلش کنگز نہیں ہیں، آپ سٹالن نہیں ہیں، تو آپ کی جو کوئرژن کی پاور ہے وہ بھی لمیٹڈ ہے. اور یہاں پہ سوسائٹی کے اندر اتنی بڑی یوتھ بلج ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ کوئرژن میں بھی ایک حد سے آگے نہیں جا سکیں گے، اور اس کی وجہ سے آپ کی جو سوشل چینج ہے وہ آپ نہیں روک سکیں گے اس کو ٹرانسفارم ہونے میں، پولیٹیکل چینج ہونے میں. تو اسی لیے بار بار میں تو بات کرتا ہوں کہ گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. اس میں آپ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا ریسیٹ بٹن آن کرنا پڑے گا. پاکستان کی جو سوشل حالات ہیں ان کے مطابق فیصلے جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے. اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اب ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ظاہر ہے آپ نے ایگزسٹنگ مینیو میں سے چیزیں لینی ہوتی ہیں، تو سب لوگوں نے جو ہے وہ اپنے ہمارے جو لوگ ہیں ان سے کٹ کے زندہ تو نہیں، اب تک زندہ رہ رہے تھے، اب زندہ نہیں رہ سکیں. سو پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ریئلٹی